बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज के हिस्से में हम जब बात करने वाले हैं वो ये है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ से वापस आ गए और उसके बाद आपने फिर से जो दावत दीन उसका आगाज़ किया, और फिर जो इसमें जो मुख्तलिफ वाक़ात, बड़े बड़े वाक़ात, उन पे आज हम बात करने वाले हैं। इसमें जो बड़ी बात ये हुई कि जब आप मतलब ताइफ से वापस आ गए, उसके बाद हज का मौसम मतलब करीब आ रहा था। तो अब इसमें एक बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये की कि मतलब वहाँ तो पूरे अरब से मुख्तलिफ कबाइल आते थे हज के लिए, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फ़ैसला किया कि उससे पहले जब वो एक मतलब इंडिविजुअल्स को, वो मुख्तलिफ जो वहाँ की पर्सनैलिटीज़ थी या ख़ास थे या आम थे, उनको दावत दीन दे रहे थे। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये किया कि मतलब वो एक ग्रुप को आप दावत देने के लिए गए। तो उसमें मतलब जो स्कॉलर्स है वो तो ये कहते हैं कि मतलब जब ग्रुप का जिस तरह की वहाँ सोसाइटी थी, तो उस जगह जो ग्रुप का लीडर होता था, अगर वो कन्वर्ट हो जाए तो फिर उसका पूरा कबीला, उसका पूरा ट्राइब कन्वर्ट हो जाता था। तो इस सिलसिले में हज़रत अबू बकर सिद्दीक आपके साथ थे और हज़रत अली, क्योंकि रिवायात में उनकी बातें भी आई है। तो आप मीना जाते, मीना में जब वहाँ वो जो हज के लिए मुख्तलिफ कबाइल से लोग आते, तो आप उनको दावत देने के लिए गए। तो आपने मतलब जो कुरैश थे उनकी भी मुखालिफत का मतलब इसमें बड़ी इंतहा थी। अबू लहब और अबू जहल आपके पीछे पीछे जाते, जब भी आप किसी से बात करते तो वो एकदम से खड़े हो जाते कि माज़ल्लाह, ये मतलब आपको झूठ बोल रहा है और ये आपको आपके आबा और अजदाद के दीन से आपको दूर करने वाला है। तो इस सिलसिले में जिन कबाइल से आपने बात की तो उनमें बनु आमिर, गस्सान, फजारा, मुर्रा, फिर बनु हनीफा, सलीम, अबस, नसर, सलबा, फिर जो किंदा थे, कलब थे, हारिस थे, फिर उसरा थे, कैस इब्न ख़तीम थे, तो अबू अल युसर थे, फिर मुहारिब, बकर, उजरा, हदरिमा और हमदान। ये तो मतलब मुख्तलिफ जो कबाइल, मुख्तलिफ जो ट्राइब थे वहाँ पे, उनसे जाके आप बात करते, उनको आप इस्लाम की दावत दे रहे। तो इसमें बड़ा मतलब एक सोचने जो समझने वाली बात वो है कि मतलब जिस तरह की आप प्लानिंग करके जो आपकी हिकमत थी, वो इसमें बिल्कुल एक मतलब अलग शेप ले रही थी। जो आपकी बात, जो दावत का तरीक़ेकार, वो ये कि आप मतलब हज़रत अबू बकर सिद्दीक, वो तो मतलब वो जो अनसाब वहाँ जनालजी में बड़े एक माहिर थे, तो उनको पूरा हर एक कबीले के बारे में पता था कि इनका वो कोई मतलब अजदाद उनके जो है, फिर उनकी शाखें कहाँ कहाँ के हैं, फिर उनकी स्ट्रेंथ क्या है, इन सब के बारे में वो जानते थे। और वही तो जब आप बात करने मुख्तलिफ कबाइल से जाते तो अब इस तरह से बात करते हो उनके बारे में, मतलब एक सिस्टमेटिक तरीके से आप बात करते हैं। अच्छा, फिर दूसरी बात यह है कि उसमें सिर्फ ये नहीं था कि इस्लाम आप कबूल कीजिए, उसके साथ ये भी था कि मतलब अगर वो इस्लाम कबूल के लिए तैयार नहीं हो जाए तो फिर आप उनसे ये बात करते कि मतलब वो जो एक जहाँ पे वो हलीफ का था कि प्रोटेक्शन, कि मतलब मैं आपके बीच में आना चाहता हूँ, फिर आप मुझे एक सेफ जगह दीजिए, क्योंकि मतलब मेरी कौम मेरे को जुटला रही है, और फिर मैं आपके अंदर आके इस्लाम फैलाना चाहता हूँ, ताकि मतलब एक पूरा मन माहौल मेरे को मिले। तो उसमें ये बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे थे कि एक मिलिट्री पैक्ट, कि आप मतलब मेरा दिफा करना होगा आपको। तो इसमें मतलब जो बातें आई है वो तो मुख्तलिफ जो इसमें मतलब जो हमारे स्कॉलर्स ने इसमें बातें की है। अब इसमें एक केस स्टडी के तौर पे जो वो बनु शैबा, एक बड़ा पावरफुल कबीला था वहाँ पे, तो आप उनके यहाँ भी दावत के लिए गए। तो हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु ने रिवायत किया है, और फिर बाकी जो किताबों में आया है वो है कि आपके साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो आपके साथ थे। तो फिर आप जब बनु शैबा इनके पास गए तो इनके वहाँ पे सरदार थे, मफरूक इब्ने अमर थे, फिर हानी इब्ने कुबैसा, फिर मुसन्ना इब्ने हारिस, फिर नोमान इब्ने शरीक, ये मतलब बड़े उनके सरदार थे। तो आप इनके पास गए तो आपने मतलब हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने जिस तरह से बात की वहाँ पे, उससे असल में ये समझ आ रहा है कि एक मुख्तलिफ अंदाज में ताइफ के बाद आपने दावत का काम किया। जो आपके असहाब थे, आपने उन्होंने बड़े मुख्तलिफ अंदाज से कि आप अब ट्राइब्स में, कबीलों में जाके दावत का काम। तो उसमें जो सवालात हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने उनसे किए थे वो ये कि आप मतलब आप अपनी स्ट्रेंथ के बारे में हमें बताइए कि आपके कबीले की मतलब तादाद कितनी है।
تو پھر انہوں نے جب اس میں بتایا تو انہوں نے بتایا کہ جب آپ جنگ کرتے ہو تو کس طرح کرتے ہو، اور پھر جب آپ مطلب لڑتے ہو اس سے کیا ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد اصل بات حضرت ابوبکر صدیق نے ان سے کی تھی، جو یہ مفروق ابن عمر تھے، ان سے یہ کہا کہ مطلب آپ نے سنا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مابعوث کیے گئے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، تو آپ ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ اپنے بات ہمیں سنائیے۔ تو اس میں جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی کہ یہی کہ مطلب میں اللہ کی جانب سے رسول بھیجا گیا ہوں، اور پھر انہوں نے اس میں یہ کہا کہ آپ ایمان لائے، اور پھر یہ کہا کہ مطلب میری قوم میرے کو جٹلا رہی ہے، مجھے جٹلا رہی ہے میری قوم، اور آپ مطلب مجھے پروٹیکٹ کرے، اور یہ باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کی۔ اب یہ نہیں کہ پیغمبر کی مطلب ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو مبارک زندگی اس کا ذمہ تو اللہ تعالیٰ نے، تو ان سے بات کر رہے تھے دعوت کا کام اس طرح۔ تو پھر آپ نے قرآن کی ان کے سامنے آیات مبارکہ ان کی تلاوت کی، تو اس کا جو مفروق تو وہ بڑا ایک فصاحت اور بلاغت میں بڑا فصیح آدمی تھا ولی، تو اس نے مطلب یہی کہا کہ مطلب میں یہی سمجھتا ہوں کہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مطلب سے جس طرح سے بات کی، اس میں سب سے زیادہ جنہوں نے ایک انسانی طریقے سے، ایک مطلب کائنڈ ہارٹڈ طریقے سے بات کی، وہ یہ قبیلہ تھا بنو شیبہ۔ اچھا، وہ بنو حنیفہ کے پاس بھی گئے تھے، ان کے یہاں پھر مسلمہ کذاب پیدا ہوا، تو ایک فزیکل ابیوس یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینا، اور پھر ان کو برا بلا کہنا، اور مطلب جسمانی تکالیف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچانا، یہ تو سب نے کیا، لیکن اس میں یہ بنو شیبہ ایک ایسا قبیلہ تھا کہ انہوں نے بڑے انسانی طریقے سے آپ کی سے بات کی، اور پھر آپ کی بات سنی، اور آخر کار وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوئے کہ وہ آپ کو مطلب شیلٹر دے، وہاں پہ جگہ دے آپ کو، تاکہ آپ ان کے یہاں رہے، لیکن انہوں نے یہ بات کی تھی کہ ہم اپنے قبیلے میں جا کے آپ کے متعلق بات کریں گے، کیونکہ ہم مشورے سے ہر بات کرتے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ، تو آپ وہاں سے واپس آئے، تو اصل میں پھر انہوں نے ایمان لایا تھا، اور ان کا یہ جو یہ مثنہ ابن حارث تھا، یہ حضرت ابوبکر کے دور میں ایک بڑا کمانڈر بن کے پھر یہ عراق گیا تھا، مطلب یہ اسلام پھر لائے تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، تو یہ بڑا ایک ان کا مطلب بنو شیبان کا ایک، تو اس طرح سے آپ مختلف قبائل میں گئے۔ تو اس میں ابو لہب اور ابو جہل انہوں نے بڑا مطلب پروپیگنڈا شروع کیا، ہر جگہ آپ کے پیچھے پیچھے جاتے اور لوگوں کو آپ سے دور کرنے کی کوشش کرتے۔ تو یہ وہ مطلب ٹائم تھا جب حج میں آپ گئے، مینا میں، جب وہاں کے جو کیمپس وہاں پہ آج بھی لگائے جاتے، تو اس طرح ہر ایک قبیلہ الگ الگ بیٹھتا تھا۔ تو قریش نے بڑی کوشش کی کہ آپ کو ان سے دور رکھے، اور آپ مطلب مگر آپ کا یہ تھا کہ آپ کبھی رات کے ٹائم جاتے، کبھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ جاتے، اور کبھی آپ بڑے مطلب ایک حکمتانہ انداز میں آپ ان کے پاس جاتے اور ان سے یہ بات کرے۔ تو آپ نے اپنا پیغام عرب کے ہر علاقے تک اس دوران پہنچا، یعنی کہ ہر ٹرائب سے، وہ تو بالکل مطلب ایک حصے سے لے کے دوسرے حصے تک جو جزیرۃ العرب ہے، اس میں آپ دیکھیں تو ہر ایک کے پاس آپ نے اس دوران یہ اپنا پیغام پہنچایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ اور یہیں پھر آپ کی بھی بات جو ہوئی تھی، وہ عقبہ کی وہ جو میٹنگز بیعت ہے، اس کو اس اگلے پارٹ میں جب ہم اس پہ ہم بات کریں گے۔ اچھا، اب یہ حج کا تو مطلب ایک لمیٹڈ پیریڈ ہوتا ہے، تو اس کے بعد قریش کے یہاں ایک اور بڑی بات ہوتی تھی عرب میں، وہاں وہ مارکیٹس لگتے، تو تجارت کے بڑے سینٹرز تھے، سینٹرز جو وہاں پہ کاروبار کے تھے، تو 2-3 جگہوں پہ بڑا، عکاظ میں، پھر ذو المجاز میں، پھر مجنہ، تو ان جگہوں پہ وہاں پہ یہ میلے لگتے تھے، تجارتی میلے لگتے تھے۔ تو یہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے جاتے، اور آپ دعوت کا کام یہاں پہ بھی عکاظ میں بھی کرتے، جو کہ نخلا اور طائف کے درمیان تھا۔ پھر اسی طرح سے یہ جو ذو المجاز، یہ تو عرفات کے بالکل قریب تھا، اور پھر مجنہ یہ تو زہران اس جگہ پہ تھا۔ تو یہ ان جگہوں میں مطلب آپ نے اس دوران طائف سے آنے کے بعد آپ نے یہ کیا کہ ہر جگہ آپ کا پیغام پہنچا، ہر قبیلے میں۔ تو آپ یہ مطلب اس میں پیغمبرانہ کتنی مطلب حکمتیں ہوں گی، ہم اس کو نہیں سمجھتے، لیکن ہم تو ایک ظاہر جو ہمارے سامنے ایونٹس ہے، فیکٹس ہے، ان پہ بات کرتے ہیں کہ آپ نے ہر جگہ، اور آپ نے مطلب وہ گروپس کو، قبائل کو، ان کے سرداروں سے بات کی، تو آپ کا پیغام ہر جگہ پہنچا۔ اور اسی طرح سے پھر مدینہ میں بھی مطلب جو ان کی میٹنگز ہوئی تھی، تو اس وجہ سے ہمارے مطلب جو اسکالر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھ رہے تھے کہ اصل میں آپ جو کام کرنا ہے مطلب اس کے لیے یہاں کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، مطلب آپ یہ سوچ رہے تھے کہ مجھے ہجرت کر کے کسی جگہ جانا ہے، تو وہ اس میں سمجھ رہے کہ ہجرت مکہ کے ظلم و ستم کے بعد ہجرت ایک پلانڈ مطلب ایک طریقے سے ہوئی۔
تو یہ جو مارکیٹس تھے ان میں پھر جا کے آپ مختلف جگہوں پہ جا کے آپ نے دعوت کا کام کیا. تو آپ کی حکمت تھی. اور اس میں مطلب جو بڑی کامیابی مطلب اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی وہ یہ کہ جب انصار کے لوگ جب مدینہ سے لوگ آئے اور پھر ان سے آپ کی ملاقات ہوئی. اچھا اس پیریڈ میں پھر اور بھی واقعات ہوئے. مطلب جو یہ 10 ہجری کے بعد یعنی 11ویں سال میں اس میں ایک بڑا واقعہ یہ بھی ہو گئے تھے کہ آپ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے نکاح کے بعد حضرت سعودہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے آپ کا نکاح مطلب اس پیریڈ میں ہوا تھا. تو مطلب یہ ایک بڑا آپ کی زندگی میں ایک اور جو بڑا واقعہ تھا. اور پھر جو مطلب جس طرح امت مطلب جس پہ جو ہم مطلب ہمارے لیے بڑا ضروری ہے. اچھا پھر اسی پیریڈ میں مطلب ایک اور جو بڑا آپ کے ساتھ مطلب اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ وہ ایک بڑا اعزاز آپ کو بخشا. وہ معراج پہ اللہ تعالیٰ آپ کو لے کے گئے تھے. تو یہ مطلب وہ تو اتنا مشہور واقعہ ہے کہ اس کو ڈیٹیلڈ بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن مطلب ہمارے بزرگوں نے اس طرح کہ مکہ میں جس طرح اس کے حالات جس ٹائم تھے بہت مسلمانوں کے لیے حالات بہت تنگ ہو گئے تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ بڑا مطلب ظلم اس ٹائم ہو رہا تھا. پھر آپ کی ذاتی جس کو عام الحزن ہم نے پچھلے پارٹ میں بیان کیا تھا کہ ایک جو وہ غم کا سال جیسے حضرت ابو طالب پھر حضرت عائشہ پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ ان کا انتقال ہوا تھا. پھر جو طائف کے واقعہ ہوئے پھر جو مینا میں دعوت اس میں جتنی پرابلمز آپ کے لیے اسی لیے آپ فرما رہے کہ مطلب حق کے راستے میں جتنا مجھے ستایا گیا ہے کسی اور کو نہیں ستایا گیا ہے. تو وہ یہ ہوا کہ مطلب آپ یہ بیداری کی حالت میں مطلب حضرت جبریل نے آپ کو جگایا تھا. اور اس کے بعد آپ کو وہاں سے مسجد جو اسراء حضرت مطلب جبریل آپ کو لے کے مسجد اقصیٰ گئے اور وہاں اپنے تمام پیغمبروں کی امامت فرمائی. اس کے بعد آپ کو مطلب وہ معراج وہ سدرۃ المنتہا سے آگے پھر وہ جو بڑا واقعات ایک غیر معمولی جو معجزہ آپ کو عطا کیا گیا. اور اس کے بعد اسی میں وہ نماز کا مطلب فرضیت ہوئی. اور مطلب ہسٹوریکلی اگر آپ سمجھے تو ایک دین جب سسٹمیٹک بن رہا تھا تو وہ یہی جب معراج مطلب آپ دین کے خاص مخصوص عبادات ہے کہ اس ٹائم پر تو بالکل مطلب یہ عقائد تھے. اور نماز کے بارے میں تو ہم نے بات کی تھی. لیکن اصل میں جو 5 نماز جس طرح سے ایک سسٹم بنتا جا رہا ہے وہ یہ تھا. اور شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مطلب ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک اس کے لیے پنجگانہ نماز کے لیے پھر وہاں یہ مطلب اس طرح کا ماحول ہی نہیں تھا کہ وہاں یہ ہو سکتا تھا. تو ہجرت اس کانٹیکس میں بھی ہمیں دیکھنی پڑی. تو اس میں بھی قریش کا ایک بڑا مطلب انہیں واویلا کیا تھا کیونکہ وہ یہ سمجھتے کیونکہ عام انسان کے لیے تو سمجھ نہیں وہ جو مٹیریل جو ایتھیزم یا کمیونزم اس طرح کے مطلب دہریہ سوچ رکھتا اس کے لیے تو یہ سمجھنا بڑا مشکل ہے کہ کیسے مطلب رات کے پہر میں اللہ تعالیٰ اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا مطلب اتنی زیادہ ڈسٹنس پہ لے جائے پھر اپنا دیدار کروائے پھر واپس ان کو بھیجے. تو انہوں نے اس پہ بڑا شور کیا تھا. اور پھر انہوں نے طرح طرح کے سوالات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیے تھے کہ آپ اس کے بارے میں ہمیں بتائیے. اور پھر آپ کے سامنے وہ مسجد اقصیٰ کا نقشہ آپ کے سامنے رکھ دیا گیا. اچھا وہ جو حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں بھی یہ مشہور ہے کہ آپ نے مطلب جب آپ سے یہ کہا گیا کہ آپ کا دوست آج یہ کہہ رہا ہے کہ وہ راتوں رات یہاں سے مطلب مہینوں کا سفر جو ہم طے کرتے وہ راتوں رات گیا پھر واپس آیا. تو انہوں نے کہا کہ مطلب میں تو اس پہ ایمان رکھتا ہوں جو صدیق کا لقب ان کو ملا ہے. تو یہ معراج بھی اسی ٹائم ہوا. اور اس ٹائم ہی یہ مطلب ایک مومنٹ بلڈ ہو رہی تھی کہ آپ کے مکہ جو مدینہ کی جو مطلب اسٹیٹ تھی وہاں پہ ان کے ساتھ آپ کے مطلب کنٹیکٹس اور زیادہ بڑھ رہے تھے. اور ہجرت کے لیے ایک ماحول بالکل تیار ہو رہا تھا. اور ادھر مطلب وہ جو مکن لیڈرز تھے ان کی بھی جو اپوزیشن تھی وہ اپنے انتہا کو پہنچ گئی تھی کیونکہ اب انہوں نے ایک الگ طریقے کا اس کے بعد اپنایا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مطلب ہجرت کے لیے تیار ہو رہے تھے. تو وہ جو عقبہ کی جگہ جب میٹنگ ہو گئی تھی اس پہ ہم اگلے پارٹ میں انشاءاللہ تعالی ہم اس پہ یہ جو بات کریں گے. اور اس کے بعد ہم ہجرت کی جو فاؤنڈیشن وہ ہم اس پہ اگلے پارٹ میں بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.